बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आई एम योर होस्ट आयशा अजहर और आज हम लाइव विद इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप सबने पढ़ा है कि गीबत के बारे में है और उसकी वजूहात और उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होगा, जस्ट डिस्कशन होगी। और उसके लिए जो हमने अपने गेस्ट को जो है ऑनरेबल गेस्ट उनको बुलाया है, वो एक स्कॉलर हैं। उसके अलावा उसके साथ साथ वो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तरबिया डिपार्टमेंट के हेड हैं। उसके अलावा वो इंस्ट्रक्टर हैं अजान इंस्टीट्यूट में। तो मैं बात कर रही हूँ सर मुगीरा लुकमान की। अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khair for calling me to the show. So thank you so much for joining our show. आज हम लोग जिस तरह कि सबको पता है कि गीबत के बारे में बात करेंगे और गीबत हम क्यों करते हैं और उसके अलावा गीबत होती क्या है, गीबत की वजूहात क्या हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली में जो गीबत है वो किसी भी इंसान के पीठ पीछे बात करना, उस इंसान को ना पता हो और वो चीज बेसिकली वो चीज जो इंसान को बुरी लग सकती है। लाइक एक इंसान को जो अगर आप उसके मुंह पे भी करेंगे और वो उसको चीज बुरी लगेगी और वो आप उसके पीछे कर रहे हैं, तो बेसिकली गीबत इसको कहते हैं। तो मेरे ख्याल में गीबत इसको कहा जाता है। उसके अलावा हम सर मुगीरा से पूछते हैं कि सर क्या मैंने जो ये डेफिनेशन एक छोटी सी बताई है, क्या वो ऐसे ही है या इसमें कोई एडिशन या आप कुछ करेक्ट करना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। बिल्कुल जो आपने डेफिनेशन बयान की है बिल्कुल ये ऐसे ही है, इसकी तारीफ़ यही की जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गीबत के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी तारीफ़ वो की वो ये थी कि ज़िक्रुका अख़ाका बिमा यकरह, कि आप अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में ऐसी बात कहें जो उसको नापसंद हो। कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी बात जो आपके भाई को नापसंद हो, यानी अगर आप जानना चाहें कि एक किसी भी भाई के बारे में कोई बात करना चाहते हैं तो यार्ड स्टिक क्या है, यानी मेजरमेंट क्या है, कहाँ से वो बात गीबत में आ जाएगी। तो उसके लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें स्टैंडर्ड दिया है या बेंचमार्क दिया है वो ये है कि जैसे ही आपको पता चला या आपको फील हो कि ये वाली बात जो है जो अब मैं बात कर रहा हूँ ये मेरे भाई को नापसंद लगेगी, अगर उसको इसके बारे में पता चल जाए, वो चाहे कम नापसंद लगे, बहुत ज़्यादा नापसंद हो, जैसी भी हो, तो ये गीबत में आता है। तो सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो चीज़ जो उसके बारे में हम कह रहे हैं अगर वो उसके अंदर वाकई मौजूद हो फॉर एग्जांपल, तो तब क्या बात है। मसलन मैं किसी अपने भाई के बारे में कोई ऐसी बात कहूँ, बुरी बात कहूँ, लेकिन वाकई वो उसके अंदर बात बुरी मौजूद हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तो वो मौजूद हो तो फिर तो गीबत है, और अगर मौजूद ना हो फिर तो बहतान है। बहतान मतलब स्लैंडर है। स्लैंडरिंग आपको पता है एक बहुत वर्ड्स है, किसी पर बुरा गलत इल्ज़ाम लगाना। तो ज़ाहिर है गीबत हमेशा उस तरह की चीज़ों के बारे में होती है जो वाकई एग्जिस्ट करती हैं, और जो अगर कोई बंदा किसी के बारे में झूठ बांध दे और उसको कहे कि ये गलत, यानी इसके अंदर ये चीज़ है, उसकी पीठ पीछे कोई बुरी बात जो उसको नापसंद हो, तो वो फिर बहतान होता है, वो गीबत से भी बढ़ के बात होती है। तो मतलब इवन मतलब आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि यार मैं कौन सी गलत बात कह रहा हूँ, मैं तो सही बात बता रहा हूँ। तो जो गलत बात है वो तो फिर बहुत बड़ा गुनाह है ना, वो तो बहतान की तरह है। लेकिन सही बात इटसेल्फ वो गीबत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खुद डिफाइन किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है बिल्कुल। बिल्कुल। उसके अलावा सर ने बहुत अच्छी बात की और हम सबको इसके ऊपर अमल करना चाहिए। उसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि एक हदीस में जो है वो बताया जाता है। मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली इसलिए कोट नहीं कर रही क्योंकि मेरे से हो सकता है गलती हो, क्योंकि मेरे साथ जो है वो एक स्कॉलर बैठे हुए हैं। तो वो जो है वो आपको हदीस या जो सारा है वो अच्छे तरीके से कोट कर सकते हैं। बट ये हदीस में ये भी सुनने में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप किसी की भी गीबत करते हैं तो समझे कि आप अपने मरे हुए भाई की जो है वो गोश्त खा रहे हैं या गोश्त को नोच रहे हैं। इस इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कितना बड़ा गुनाह है और ये जो आप कर रहे हैं उसका अजाला जो है वो ऊपर आपका कोई रिश्तेदार या आपका भाई है जो दुनिया से रुखसत हो चुका है, वो भी फेस कर रहा है, उसको भी
جو ہے اتنی ہی اذیت جو ہے وہ آ رہی ہے، اور اس سے جو یہ حدیث ہے اس سے اگر آپ لنک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو ہم کرتے ہیں۔ سر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں، سر میری کریکشن اس میں کوئی، اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہو تو؟ نہیں، اس میں بس ایک بات میں وضاحت کرتا چلوں، جو آپ بات بتا رہی ہیں یہ حدیث نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں کے بارے میں بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بہت سی بدگمانی کی مختلف قسمیں ہیں، اکثر جو قسمیں ہیں بدگمانی کی وہ گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جاسوسی نہ کرو، کسی کے عیب جوئی نہ کرو۔ کیا مطلب ہے کہ کسی کے سیکرٹس تلاش کرنے کے پیچھے نہ بھاگو کہ مجھے کوئی اس کی ایسی بات پتہ چل جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو بہت زیادہ اس بارے میں ہوتا ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے کسی بندے کی نگیٹو باتوں کے پیچھے جائیں، تو اسے جاسوسی اسی سے لفظ ہے۔ تو مطلب ہم میں سے آپ دیکھیں کہ اکثر لوگوں کی یہ بری عادت ہوتی ہے، کسی کے موبائل فونز چیک کرنا یا ان کے جو سیکرٹس کو کوشش کری، ان کے پاسورڈس کو کھولنا۔ مطلب ایک بندے کا اگر فرض کرے کوئی غلط کام، کوئی غلط چیز ہے بھی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو چھپا رہنے دیں، کیونکہ اگر اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے تو اٹ شوڈ بی ہڈن، رائٹ، کنسیلڈ۔ تو لیکن ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں، تو بہرحال ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کا کہ تاکہ ہمیں کوئی نا اگلے بندے کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کرے تاکہ ہم اس کو یعنی آگے بیان کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ بالکل۔ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، کسی کے عیب جوئی نہ کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی دوسرا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا جو ہے گوشت کھائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس چیز کو ناپسند کرتے ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو بس یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ قرآن مجید میں یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں خاص طور پہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ کسی کی غیبت کرنے کا مطلب یہ ہے اس بندے کو آپ نے قتل کیا ہے اور قتل کرنے کے بعد آپ اس بندے کا گوشت کھا رہے ہیں۔ مطلب اٹس سچ اے بیڈ، یعنی ایک کتنی ایبہورنٹ قسم کی چیز ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ اس چیز کو اپنے لیے ناپسند نہیں کرے گا کہ اپنے بھائی کے، ایک تو ہے نا ان نون کے بارے میں ہی نہیں کر سکتے، لیکن اپنے بھائی کے بارے میں کوئی بندہ یہ سمجھے، آئی تھنک اٹس ایکسٹریملی بیڈ۔ تو ہم اگر کسی کی عیب جوئی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں غیبت کر رہے ہیں، تو اٹس سمپلی لائک دیٹ وی آر ایکچولی مرڈرنگ ہم، اینڈ آفٹر مرڈرنگ وی آر ایکچولی ایٹنگ ہز فلیش، ڈیڈ میٹ ہم کھا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس ایکسپریشن سے اثر میں اللہ تعالیٰ صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی ناپسند ہے، ہاؤ بیڈ یعنی دس سن از۔ اور یہ انفارچونیٹلی یہ بہت کامن ہے ہم میں، اور ہم میں سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی بندہ ہو، ایون انکلوڈیڈ می، ہم سے بھی بد احتیاطی ہو جاتی ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کو کتنا 24/7 he should be concerned and he should be holding himself accountable all the time۔ اور اپنی زبان کو خاص طور پہ ہمیشہ ہم کانشیس ہوں کہ ہمارے منہ سے ورڈز کیا نکل رہے ہیں۔ دیکھیں جب تک ہم کانشیس ہی نہ ہوں گے، ہم اوپنلی ایزیلی بات کرتے رہیں گے بغیر سوچے سمجھے، جس طرح عام طور پہ ہم لوگ کرتے ہیں، تو انفارچونیٹلی یہی ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ یعنی اس طرح کی غیبت بھی نکل جاتی ہے، غلط باتیں بھی، جھوٹ بھی نکل جاتی ہیں۔ لیکن جب بندہ سوچ سمجھ کے بولے نا، اور وہ ہمیشہ یہ کنسرنڈ ہو کہ یار میں نے اپنے منہ سے جو جملہ نکالنا ہے وہ ٹھیک نکالنا ہے، کہ میں غلط جملہ نہ نکال رہا ہوں، تو آبویسلی پھر انسان کو صاف پتہ چل جاتا ہے اچھا اب میں غیبت والی بات کر رہا ہوں۔ انسان اپنے آپ کو کم از کم، انسان کا جو کانشنس یا ضمیر جو ہے وہ انسان کو ایک دفعہ ہلاتا ہے اور روکتا ہے، پنچ کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ انفارچونیٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خاص طور پہ زبان کی جو بات ہے نا، زبان it's really a big thing۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احدکم لو یتکلم بکلمۃ، ان احدکم یتکلم بکلمۃ، تم میں سے کوئی بندہ ایک عام سی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ اس کو سمجھتا ہے کہ میری عام سی بات ہے، لاپرواہی سے کوئی بات، کوئی جملہ منہ سے نکال دیتا ہے، ینزل فی النار، وہ اس کی وجہ سے آگ کے اندر گرتا ہے، اور اتنا نیچے جا کرتا ہے کہ ابعد ما بین المشرق والمغرب، اتنا لانگ ڈسٹنس جتنا ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان جو ڈسٹنس ہے، اس سے بھی زیادہ نیچے جو گہرائی میں جا کے وہ اپنے صرف اس جملے کی وجہ سے کرتا ہے، حالانکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ تو میں نے عام سے بات کہہ دی۔ تو کہنے کا بالکل مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مطلب لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت بہت یعنی جسے کہتے ہیں نا بڑی چیزیں انسان کی زبان سے نکل جاتی ہیں اور انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو ہمیں بہت زیادہ اس بارے میں کنسرن ہونا چاہیے۔ جی بالکل سر ایسا ہی ہے، اور ہم لوگوں کو اگر دیکھا جائے، فرینڈز اگر بیٹھے ہوئے ہیں اکٹھے، یا کلاس میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، رشتہ دار سب اکٹھے ہو گئے ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے بہت کیجولی ایک دوسرے کی بات کر رہے ہوتے ہیں،
کزنس کی بات آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے ہو رہی ہوتی ہے، فرینڈز آپس میں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ایسے کر دیا یا اس نے یوں کر دیا، جبکہ ان کو نہیں پتا کہ ایکچولی میں ہمارے یہاں پہ یہ چیز اتنی کیجول ہو گئی ہے، اتنی کیجول ہو گئی ہے کہ وہ جو ایک تھاٹ آتی ہے ہمارے مائنڈ میں کہ یہ غلط ہو سکتا ہے یا اس کا ہمیں گناہ ملے گا، وہ آئی تھنک تو وہ بالکل ہی ڈس اپیئر ہو گئی ہوئی ہے. ہم لوگ اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، لائک ہمارے دماغ میں وہ بات ہی نہیں آتی کہ اس سے ہمیں گناہ ملے گا. بالکل تو اس صحیح کے ہے. لیے وہ بلکہ اس میں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس میں آپ کی بات میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ مطلب یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے جی کہ اس کی وجہ سے انسان کو مطلب اصل میں جو حدیث میں آپ کو ایک اور سنانا چاہ رہا ہوں، اور وہ حدیث اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمیں تھوڑا سا احساس ہو کہ بعض ایسے گناہ ہیں جن کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن وہ گناہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی باتیں. مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، بالکل آتھینٹک حدیث ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی فرماتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے ایک دفعہ گزرے، اور آپ نے فرمایا کہ انہما لیعذبان، یہ جو دونوں قبریں ہیں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، یعنی قبر میں ان دو لوگ جو ہیں اس ٹائم ان قبروں میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. تو وما یعذبان فی کبیر، آپ نے فرمایا کہ ان کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کسی بڑے معاملے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا، یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے کسی کا قتل کیا یا کسی کے ساتھ زنا کیا یا کوئی بہت بڑے بڑے جن کو ہمیں کبیرہ، یا کسی کی بہت بڑا چوری کی ہے جو اسلام میں اندر کبیرہ گناہ، بڑے گناہ سمجھا جاتے ہیں. وانما وما يعذبان فی کبیر، ان کو بڑی کی وجہ سے نہیں، کوئی چھوٹے کی وجہ سے گناہ دیا جا رہا ہے. یعنی چھوٹا اس لیے نہیں کہ وہ واقعی چھوٹا ہے، مطلب وہ ہمارے نزدیک وہ چیز چھوٹی، ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں گناہوں کو. جی اور وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما احدکما، جو پہلا بندہ ہے جس کو گناہ دیا جا رہا ہے، فکان یمشی بالنمیمہ، وہ اس لیے کیونکہ وہ غیبت کیا کرتا تھا، یعنی صرف غیبت کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. واما احدهما فكان يمشي بالنبي واما الاخر فكان لا يستتر من البول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسرا شخص ہے جس کو گناہ یعنی جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کیونکہ جب وہ پیشاب کرتا تھا when he would go to the bathroom and urinate، تو یورینیٹنگ کے درمیان جو ہے یعنی اس وقت وہ اپنے کپڑوں کو اپنے آپ سے یعنی وہ پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا تھا، اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، احتیاط نہیں کرتا تھا، بلکہ اوپر جو بھی چھینٹیں پڑ رہی ہیں، گند پڑ رہا ہے، تو he wouldn't be that much bothered about it، یعنی اپنی پاکیزگی اور صفائی کے بارے میں اس کا اتنا خیال نہیں ہوتا تھا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چھوٹی مطلب کہنے کا ہمارے نزدیک تو چھوٹی سی چیزیں، ہم نے کبھی ان کے بارے میں غور نہیں کیا، یہ نہیں دین ہے، رائٹ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو گناہوں کی وجہ سے، اور یہ کتنے کامن گناہ ہے، یعنی ہم میں سے ہر دوسرا بندہ ظاہر ہے وہ اس کو واش روم جانا ہوتا ہے، اور واش روم جا کے آبویسلی ہی ہیز ٹو، اور اکثر اوقات ہم سے جو ہے نا وہ مسئلہ ہو جاتا ہے، پروٹیکشن نہیں کر پاتا صحیح طرح بیکاز آف سرٹن ریزنس. اور میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گی کہ جب ہم لوگ لائک واش روم میں جاتے ہیں، اگر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، تو آئی تھنک سو ان کو یہ چیز بہت بارڈر کرتی ہے کہ ہمارے کہیں کپڑے گندے نہ ہو گئے ہوں، کوئی چھینٹیں نہ پڑ گئی ہوں. واش روم میں ویسے بھی باتھ سسٹم اور ٹوائلٹ سسٹم وہ چاہتے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ ہو تاکہ اس طرح کا کوئی ایشو نہ ہو سکے. بٹ آئی تھنک سو وہ لوگ جو نماز نہیں اتنا دھیان رکھتے نماز کا اور باوضو نہیں رہتے ہیں، تو میرے خیال میں کہ ان کے ساتھ یہ چیز جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اتنا آئی تھنک سو سر مغیرہ وہاں پہ اذان ہو رہی ہے، کوئی بچہ اذان دے رہا ہے، اس وجہ سے آئی تھنک سو ہم تھوڑا سا اس کے اوپر جو مجھے جتنی نالج ہے ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. بالکل ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے ساتھ اسکالر تھے جو بہت اچھی اچھی باتیں بتا رہے تھے، ہمیں احادیث کے ترجمے بتا رہے تھے. بٹ یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے ذہن میں ان چیزوں کا بالکل یہ خیال ہونا چاہیے کہ کون سے گناہ کبیرہ ہیں، کون سے. ایک حقوق العباد بھی ہوتے ہیں نا، ایک حقوق العباد ہوتے ہیں جس طرح، اور حقوق اللہ ہوتے ہیں، اسی طرح گناہوں کی اور ان کی بھی بہت زیادہ کیٹیگریز ہیں. بہت بڑے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جن کو ہم اتنا بادر ہی نہیں کرتے ہیں، اور ہم وہ کرتے جاتے ہیں، اور ہم لوگوں کو بالکل بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو اسی طرح سب کر رہے ہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں، بٹ اس کا جو گناہ ہے وہ آئی تھنک تو گناہ کبیرہ سے بھی بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے.
اور بہت سی ایسی احادیث ہیں جن کے اندر، اور بہت سی ایسی آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کا آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ازالہ جو عذاب ہے وہ آپ اٹھاتے ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آئی تھنک سو ہمیں جو ہے نا نالج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بالکل سر مغیرہ ہمارے ساتھ ہیں، سر آپ بالکل بتائیے گا، ایک جو آپ آیت بتا رہے تو اس کا وہ کنٹینیو کیجیے گا، دین پھر ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ جی جی، تو میں یہ بات کر رہا تھا، میں حدیث کے بارے میں بتا رہا تھا جی کہ جی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان دو چیزوں کے بارے میں ہمیں نا یعنی بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ہوں اور یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں جو پتہ چلا وہ گناہ کے بارے میں کہ یہ دو بڑی چیزیں یعنی پیشاب سے بچنے کے لیے، اور اسی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، یعنی قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے ظاہر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ، کیونکہ خواتین کے اندر یہ بات جو ہے، خواتین کیا مردوں میں بھی یہ بات بہت کامن ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دفعہ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا، جو کہ اللہ کے رسول کی دوسری وائف تھی، ان کے بارے میں کوئی بات ہو گئی۔ اور آپ کی جو یعنی حضرت صفیہ جو تھیں، یہ بیسیکلی ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ ان کا تعلق کسی یہودی قبیلے کے ساتھ تھا پہلے، چونکہ یہ ہوں یہودی تھی، یہ پہلے یہودی تھیں، بعد میں مسلمان ہو گئیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ تو ان کا حضرت صفیہ جو تھیں، ان کی ایک بات تھی کہ ان کے نا کوئی قد کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کوئی بات کی، ان کا قد ذرا چھوٹا تھا۔ جی تو جی حضرت اب جیسے بعض اوقات جو ہوتے ہیں نا، جیسے سوتھنے ہوتی ہیں آپس میں، ان کی بات ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ظاہر مقابلہ بھی چلتا ہے، ایک انسانی نیچر ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی غیر موجودگی میں حضرت صفیہ کی ان کے بارے میں یہ بات کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ کہ آپ نے جو الفاظ کہے وہ بڑے سننے والے ہیں، آپ نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مسجت بماء البحر لمزجته۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے عائشہ، آپ نے ایک ایسی بات کہی ہے، ایک ایسا جملہ کہا ہے، اگر اس جملے کو سمندر کے پانی کے اندر ملا دیا جائے کہ وہ سمندر کا پانی سارا کڑوا ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے اتنی کڑوی اور اتنی بری بات کی ہے، یعنی اتنی سخت بات کی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا پورا جو ہے سمندر کے اندر اگر یہ جملہ ڈال دیا جائے تو آپ نے اتنی کڑوی بات کی ہے کہ وہ سارا کڑوا ہو جائے گا۔ تو اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ حالانکہ انہوں نے کوئی چھوٹی سی بات اشارہ کیا ہے، بات بھی نہیں کی، ہم تو اللہ معاف کرے بڑی گندی گندی باتیں کہتے ہیں، تو انہوں نے بڑی جی جی سمپل سی، بڑی یعنی بڑی چھوٹی سی بات انہوں نے کی، تو اس کے ریٹرن میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی بڑی بات کی، آپ نے کہا کہ تم نے ایسی اتنی بڑی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیبت جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی غیبت کوئی چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ غیبت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بات منہ سے کر لیں، بلکہ مزے کی ہوں بات، بلکہ انٹرسٹنگ بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ غیبت کے اندر آنکھوں کا اشارہ اور ہاتھوں کا اشارہ بھی آتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ہمزہ ہمز کہتے ہیں اشارے کو، یعنی آنکھوں سے یہ ہاتھ کے اشارے کو، یہ بھی غیبت کے اندر شامل ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ سب غیبت کی قسمیں اور سب کی سب حرام ہے۔ تو مثال کے طور پہ یعنی اشارے سے کوئی بات کہہ دینا منہ سے، کوئی غلط بات، یہ کوئی کنکھیوں سے، جیسے ہم ہوتا ہے نا کوئی بندہ آتا ہے تو ہم فنی وے میں اس کی جی طرف اشارہ کرتے ہیں لوگوں کو ایسے کر کے کہ دیکھو وہ آیا ہے، ہوں تو اس جی سے پھر ایک اسمائل آ جاتی ہے لوگوں کے منہ پہ، تو یہ بھی غیبت ہے۔ اور آپ نے کہا یہ بھی حرام ہے، اور باقاعدہ قرآن مجید نے اس کے اوپر تنقید کی ہے، وہ لوگ جو اس طرح کی یعنی کنکھیوں سے کسی لوگوں کے دوسرے کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں، اس کی ناپسندیدگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ بہت ایک بچنے والی چیز ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اٹس اے بالکل ویری آمین سیریس ایشو۔ جی جی جی۔ آمین۔ بھائی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ تو آئی تھنک تو یہ گھروں میں ہی ہر کوئی جو ہے obviously گھروں میں سیکھتا ہے یہ چیزیں، اور گھروں میں دیکھا جائے تو جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، جو بڑی اولڈ ایج جتنی بھی عورتیں ہیں، وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر جو ہیں وہ اس طرح کی بہت باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو کوئی پسند نہیں آتا، یا اگر آپ کی نیبرہڈ میں کوئی ایسی آنٹی ہیں، کوئی بھی ہے، وہ آ جاتی ہیں، تو میں نے یہ بہت دیکھا ہے کہ جیسے ہی وہ انسان اٹھ کے جاتا ہے، یا جیسے ہی اس کا دھیان کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے، تو فوراً سے یا تو اشارے ہونے لگ جاتے ہیں آپس میں، بالکل یا صحیح، پھر فوراً سے بالکل اس صحیح۔ کی بارے میں بات ہونے لگ جاتی ہے کہ اس نے تو یہ بات کی بٹ یہ تو ایسی ہے۔ تو سر کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے گھر میں جو بڑے ہیں، آئی تھنک سو وہیں سے ہم لوگ یہ چیزیں جو ہیں وہ سیکھتے ہیں، اور ہم لوگوں کو یہ چیزیں بہت زیادہ کامن لگتی ہیں؟
बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है आयशा। असल में पूरा माहौल है हमारा, सिर्फ घर भी नहीं बल्कि हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर, आपकी वर्क प्लेस में, आपके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, क्लासरूम, टीचर्स, पेरेंट्स, फैमिलीज, हर बंदा इसमें इन्वॉल्व है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ इतनी कॉमन और इतनी आम है कि अनफॉर्चुनेटली, और ख़ास तौर पे आजकल तो हम मैसेजिंग, वी हैव अ कॉन्सेप्ट कि हम लोग बैठ के जो है ना, पहले तो ये होता था कि आपको जो है वो उसके लिए गीबत करने के लिए प्रॉपर एक सोर्स बंदे से मिलना पड़ता था। अब तो आप मैसेजिंग के अंदर गीबत कर सकते हैं बड़े आराम से। मतलब शैतान के बहुत ज़्यादा टूल्स आपको मिल गए हैं कि आप उसको इस तरीके से जी भी जी जी बिल्कुल। यूज़ कर सकते हैं। आईटी जो है इसका ये एक इशू है और हमें करना चाहिए। बाकी इसमें एक बात मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि देखिए, गीबत की 3 किस्में हैं। हमें समझना चाहिए कि गीबत बाज़ औक़ात, हमेशा हर गीबत हराम नहीं होती। 3 किस्में उलमा ने हम्म, गीबत की बयान की हैं। एक गीबत है जिसको हम हराम कहते हैं, एक गीबत है जो फ़र्ज़ है, बाकायदा करनी ज़रूरी होती है, और एक गीबत है जो जायज़ है। ये 3 किस्में उलमा ने बयान की हैं गीबत की। तो हराम तो वही होगी कि आपने, जिसमें ऑब्वियसली किसी भाई के बारे में, अगर उसके बारे में कोई नेगेटिव बात फैलानी है, कोई उसके बारे में उसकी एब्सेंस के अंदर वो गलत बात कह दी। गीबत की किस्म है जिसको उलमा कहते हैं वो हम्म, फ़र्ज़ है, वो करना ज़रूरी है। और वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा आपसे कोई मशवरा मांगे और वो कहे कि मैं फ़लाँ, मिसाल के तौर पे फ़लाँ बिज़नेस डीलिंग करना चाह रहा हूँ, तो मुझे बताओ कि फ़लाँ बंदे के साथ तुमने बिज़नेस डीलिंग पहले भी की हुई है, क्या वो बंदा ठीक है, मैं उसके साथ बिज़नेस में कर सकता हूँ? अब ज़ाहिर है वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, आपसे मुशावरत माँग रहा है। अब मशवरा देना इस्लाम के अंदर उसका उसको मशवरा दे और सही मशवरा दे। तो यहाँ पे अब आपको ज़ाहिर है गीबत करनी पड़ रही है, क्योंकि आपको सच बताना पड़ रहा है, क्योंकि गीबत तो वही होती है जो सच्ची चीज़ उसके अंदर मौजूद हो। तो अब यहाँ पे आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप लोगों बिल्कुल। को बताएँ, और बाज़ औक़ात आपको स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ते हैं। आपको बाज़ औक़ात ऐलान करना पड़ता है, जिस तरीके से अल्लाह माफ़ करे कोई मुजरिम होते हैं, तो मुजरिम होते हैं तो आपको बाकायदा हम्म, बिल बोर्ड्स के ऊपर बाज़ औक़ात हुकूमत ये नहीं, जो बाकायदा टेलीविज़न के ऊपर भी ऐलान करती है कि ये बंदा आपको कहीं नज़र आए तो ये खतरनाक बंदा है, इससे बच के रहिएगा। अब ज़ाहिर है वो उसकी एक नेगेटिव बात हो रही है ना, तो ये बल्कि जायज़ नहीं, जी ये जी फ़र्ज़ है, ये करना ज़रूरी होता है ताकि लोग इससे बच सकें। तो उलमा ने कहा कि ये बिल्कुल। गीबत की जो है वो वाजिब किस्म है। और तीसरी किस्म ये है कि वो जायज़ है। जायज़ का मतलब ये है कि ऑब्वियसली कि अगर एक बंदा जो है, उस पर कोई ज़ुल्म हुआ है, उसके साथ किसी ने ज़्यादती की है, तो अब वो चाहे तो जाके अथॉरिटीज़ को बता सकता है। ये उसके पास इख्तियार है, उसको राइट है कि ही कैन डू दैट। लेकिन अगर ना भी करे, ऑब्वियसली बर्दाश्त कर जाए, चुप कर जाए, तो वो भी उसके लिए जायज़ है। तो गीबत की 3 किस्में हैं, तो ऑब्वियसली सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। अगर तो सिर्फ़ लोगों को नुकसान पहुँचाना मकसूद है, तो फिर तो ऑब्वियसली हराम है, और अगर सिर्फ़ ज़ुबान पे एहतियात ना करने की वजह से है, तो फिर हराम है, ज़ाहिर है। लेकिन अगर दूसरों को उससे बचाना है, उसके शर से, तो फिर ये वाजिब भी है, और बाज़ औक़ात ये मुबाह भी होता है, लेकिन उसकी कंडीशंस इस्लाम ने ऑलरेडी बयान कर दी हैं। जी। बिल्कुल सर, यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल मेरे दिमाग में आई, मतलब इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि यहाँ पे जिस तरह हम लोग रिश्ते देखते हैं, जब एक दूसरे के मतलब किसी का भी रिश्ता देखा जाता है, तो तब बहुत ज़्यादा जो है वो छानबीन की जाती है कि अगला जो घर है या खानदान है वो किस तरीके का है, उनकी रेप्यूट कैसी है, हर चीज़ देखी जाती है। और फिर ऑब्वियसली जो उनके आसपास के लोग हैं वो सब वो बकायदा बताते हैं कि आप यहाँ पे ना करें क्योंकि ये प्रॉब्लम है इस खानदान में, या आपको यहाँ पे करना चाहिए, ये खूबियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप वाक़ई में होती हैं और आप बताते भी हैं, तो ये फिर आई थिंक तो ग़ीबत में नहीं आएगी, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि जिधर हाँ, जी, आपको जी। बतानी बिल्कुल। चाहिए। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, ठीक हो गया। हाँ, तो अगर फिर देखें, अगर मैं कोई यहाँ ऐसी पे गलत बात है आपसे जो वाक़ई बहुत बड़ी बात है, मिसाल के तौर पे कुछ लोग जो हैं, हाँ जी। जी, जी सर, आप बताएँ। जी, जी, मैं ये कह रहा था, मैंने कहा था कि ये वो चीज़ है, अगर कोई ऐसी बाकी कोई देखें, ये भी हदीस सतारा छुपाया, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन उसकी ऐब को छुपाए। तो ज़ाहिर है एक बंदे के हमें जो है ना, कमियाँ कुताहियाँ जो हर बंदे में होती हैं, इम्परफेक्शंस हर बंदे में होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी इम्परफेक्शंस होती हैं जो इतनी सीरियस नेचर की होती हैं कि जिनका जो कि वाक़ई एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं फैमिली के लिए, ठीक है ना? तो ऐसी जो है मिसाल के तौर पे वो बतानी चाहिए। लेकिन ऐसी हो गई मिसाल के तौर पे एक बंदा यानी वो मतलब बात इतनी अच्छी नहीं करता, या उसको इतने अच्छे मैनर्स फॉर एग्जांपल नहीं आ रहे, या उसको कुछ कमियां हैं उसके अंदर, मतलब ये एक ऐसी चीजें जो हर बंदे के अंदर कमी हो सकती है, राइट? आपकी कोई उससे आपको आपको उससे इतनी अच्छी डीलिंग नहीं रही, तो आप उसकी वजह से एक नेगेटिव हो जाए, ये भी गलत बात है, ठीक है? लोगों के बारे में उसने जन रखना चाहिए। लेकिन हाँ, जी, अगर कोई जी। बंदा स्पेसिफिकली कोई ऐसी चीज पूछे जो बहुत बड़ी हो,
اور آپ کے خیال میں وہ نہ بتانے سے ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس کو، تو obviously یہ چیزیں بیان کرنی چاہیے. لیکن بات ہے یہ بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے، کیس ٹو کیس ویری کرتی ہے، اور یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے. اور ایسے معاملات میں علماء سے پوچھ لینا چاہیے اور گائیڈنس لے لینی چاہیے کہ مجھے بتائیے کہ یہ ایک مجھ سے کوئی بندہ مشورہ کر رہا ہے اس بارے میں، اور اس میں یہ ایشوز ہیں اس خاتون کے اندر یا اس مرد کے اندر، اس فیملی کے اندر، تو کیا یہ میں بتا سکتا ہوں، کیا غیبت میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو یہ جو ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں اس میں اسکالرس کا ظاہرہ یہی کام ہے کہ وہ اس میں گائیڈ کریں. باقی کوئی بیسک معاملات ہوں، کوئی بہت دھوکے باز ہوں، اللہ معاف کرے، جن لوگوں کے ساتھ آپ نے پہلے معاملات کیے ہوں اور وہ آپ کو کریں، تو یہ بھی غلط ہے. تو ایسا رشتے بھی نہیں خراب کرنے چاہیے کہ بذات آپ کو ویسے ہی ایک بندہ پسند نہیں، فار ایگزامپل آپ کو ایک بندے کی پرسنالٹی پسند نہیں ہے فار ایگزامپل، لیکن اس کو ہو سکتا ہے دوسرے کو پسند آ جائے، تو آپ کہیں گے نہیں یار اس کی پرسنالٹی اچھی نہیں ہے، تو آپ یہ بات کریں گے اگلا کیا کرے گا، وہ ظاہر ہے اس سے دور ہو جائے گا. تو یہ بھی بڑا احتیاط رکھنی چاہیے کہ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرنے کہ کیا چیز مجھے بتانا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے بارے میں علماء سے بھی کنسلٹ کر لینا چاہیے. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارے یہاں پہ آئی تھنک سوسائٹی میں لوگ جو ہیں وہ اپنے سے بہت فیصلے کر لیتے ہیں، اپنے سے چیزوں کو کریکٹ دے دیتے ہیں کہ جی یہ بالکل ٹھیک ہے، بات ایسا ہی ہوتا ہے، یا ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ یہی کرتے آئے ہیں. اور وہ ایک یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کسی اسکالر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اینڈ پہ کوئی غلطی ہو، ہمیں کوئی چیز نہ پتا ہو، یا ہم نہ جانتے ہوئے اس بارے میں. تو آئی تھنک جتنے بھی ویورز ہیں جو سن رہے ہیں وہ کمنٹ بھی کریں اگر آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں غیبت کے متعلق، یا آپ کو کوئی ایسی چیز جو آپ کو نہیں پتہ یا آپ جاننا چاہتے ہیں وہ بھی پوچھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ غیبت کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، لائک بیسک چیزیں کیا ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان جو ہے غیبت کی طرف جاتا ہے. عائشہ سب سے بڑا پرائمری ریزن غیبت کا، سب سے بڑا ریزن، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے لوگوں کا دوسروں کی لائف کے اندر انٹرفیئرنس اور انٹرسٹ لینا. سب سے بڑی چیز ہے. انسان کو بالکل چاہیے کہ انسان کی جو چیز اس سے متعلق نہیں ہے، جو اس کی ریلیشن، جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے اندر کیوں پڑے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، کہ کسی بندے کے اسلام کی خوبصورتی ہے، یعنی اسلام کے لیولز ہیں نا، ایک اسلام کا جو پرفیکٹ اور خوبصورت ترین اور اچھا لیول وہ یہ ہے، بیسٹ لیول یہ ہے کہ ایک انسان اتنا اپنے یعنی دوسروں کے بارے میں کیئرلیس ہو جائے کہ وہ چیز، یعنی کہ جو چیز اس سے متعلق نہیں ہے وہ اس میں پڑے ہی نہ. بالکل مطلب ایک چیز میں سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے، ایسوسیٹڈ ہی نہیں ہے. ایک بندے کی لائف ہے، وہ جیسا مرضی ہے، میں اس سے کیوں پڑھوں، میں اس کے بارے میں کیوں کنسرن ہوں، میں کیوں انٹرسٹ لوں. ہمیشہ غیبت کے بہت بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ لوگ دوسروں کی لائف کے اندر جانگ، جیسے قرآن کہتا ہے نا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو. آپ جاسوسی کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا دل ہے کہ میں اس کے بارے میں جانوں، میں پوچھوں، پیچھے پڑھوں اور یہ کروں وہ کروں، تاکہ یہ ہے مجھے پتہ چلے اس کے ایب کے بارے میں. جب آپ کو ایب کے بارے میں پتہ چل گیا اب آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کو کسی کے نیگیٹو چیز کے بارے میں پتہ چلے تو آپ اس کو اپنے پاس تو نہیں رکھیں گے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، ظاہر ہے نا. تو آپ کا دل ہوگا کہ میں لوگوں کو بتاؤں یار یہ بندہ ایسا ہے، یہ دیکھو مجھے ایک بات پتہ چلی ہے، یہ وہ. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ والا انٹرسٹ، دوسری جاسوسی کرنا، بہت زیادہ لوگوں کو پیچھے کرنا. دوسری ایک اور ریزن بہت بڑی حسد ہے. حسد کی وجہ سے بھی لوگ کرتے ہیں. جب بندے کو کسی سے حسد ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے کسی نیگیٹو چیز کو تلاش کروں تاکہ میں لوگوں کے بارے میں بتا سکوں. تو حسد ایک بہت بڑی ہے. یہ دو بڑی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے لوگ جو ہے نا اس کا شکار ہوتے ہیں. تو آئی تھنک بندہ اگر حسد سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے کام سے کام رکھے اور صرف اپنے آپ کو بزی رکھے اور صرف جو اس سے متعلق چیزیں اس کے اندر پڑے، یہی اسلام کا تقاضا ہے. تو آپ اپنے آپ کو بہت سے یعنی جو ہے نا گناہوں سے اور غیبت وغیرہ سے بچا. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اور بالکل تیسری صحیح بات جو بات سب ہے. سے بڑی ریزن یہ ہے وہ زبان پہ کنٹرول نہ ہونا. یہ وہی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی نہ چاہتے ہوئے گناہ کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مقابلے بازی کرتے ہوئے اور اوپر جانے کی ریس میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. سب بس مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ ہم لوگ جا رہے ہیں، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے یا ان ایکشنز کی وجہ سے جب ہم اپنی لائف میں کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر کیا امپیکٹ. بالکل آپ کا جو معاملہ ہے وہ آپ کا اور اللہ کا ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں، یہ تو ہمارا اور ہمارے اللہ کا معاملہ ہے. آبویسلی ہوتا ہے، بٹ یہ کہ آپ لوگوں کو نالج ہونی چاہیے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں آیا وہ اچھا بھی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. جو آپ جائیں گے تو کیا اس کا کوئی بینیفٹ بھی آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا. تو ان چیزوں کا پتہ ہونا جو ہے وہ
बहुत ज़रूरी है, और यही हमारे जो स्कॉलर थे सर मुकीरा लुकमान, वो हमें यही बता रहे थे कि बहुत सी उन्होंने कॉजेज़ बताई कि क्यों इस तरीके से होता है, और क्यों जो है वो आप गीबत की तरफ जाते हैं। आप अपने अंदर से ये चीज़ आपकी निकलती है कि आप जिसको भी देख रहे हैं उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, और मुकाबलेबाज़ी करते हैं। हसद, कीना की एक जो चीज़ आ जाती है, वो फिर ऑटोमेटिकली गीबत की तरफ जाने लग जाती है। आप उस इंसान के बारे में पीठ पीछे बातें करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये बिल्कुल बहुत कॉमन है, इसको हम लोगों को बाज़ आना चाहिए इस चीज़ से, और हम लोगों को बिल्कुल इस पे रिसर्च करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपको ये चीज़ें पता हों। और अगर आप नहीं जानते तो बिल्कुल स्कॉलर से जो है वो कंसल्ट करना चाहिए। जी सर, आज का जो हमारा सेशन है वो तकरीबन अपने टाइम जो है वो उसका हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि अगर आप कोई मैसेज देना चाहें इस प्लेटफॉर्म पे हमारे व्यूवर्स को। मैं बस यही करना चाहूँगा आखिर में अल्फाज में ये कि सबसे बड़ी बात इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी ज़ुबान को ख़ास तौर पे अपनी ज़ुबान को प्रोटेक्ट करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दे दूँगा। एक वो जो तुम्हारे 2 जबड़ों के दरमियान है, और वो जो तुम्हारी 2 टाँगों के दरमियान है। कहने का मतलब है कि एक शर्मगाह और एक ज़ुबान। तो अगर हम अपनी ज़ुबान को प्रोटेक्ट करेंगे तो अल्लाह ताला हमें जो है ना ज़ुबान के गुनाहों से, यानी ज़ुबान की वजह बहुत बड़ी यानी एक रीज़न है गुनाहों की, और आई थिंक इस पे हमें पूरा एक अलग सेशन करना चाहिए कि हम कैसे अपनी ज़ुबान को अपने आप के कंट्रोल में ला सकते हैं, और इसकी क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड के सारों को कि प्लीज़ अपने आप को, और सबसे बड़ी बात ये अल्लाह से डरना और खौफ करना। तो मेरा ख्याल नमाज का टाइम हो गया है, तो आई वुड टेक अ ब्रेक फ्रॉम यू जज़ जज़ाकल्लाह खैर फॉर कॉलिंग मी टू द शो। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ होप कि हमने एक दूसरे से सीखा। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ फिर I'll join you in the next session inshallah. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. ओके, सो हमारे साथ जो थे वो सर मौजूद थे, और ठीक है, अज़ान का टाइम हो गया था, उन्होंने भी नमाज़ पढ़ ली, आप सब भी नमाज़ पढ़ें, और इंशाल्लाह मुझे भी और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और बिल्कुल जो आज हमारे सर ने हमें बताया है, जो स्कॉलर थे हमारे साथ, उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं, उनके ऊपर अमल करने की कोशिश कीजिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले सेशन के साथ जो है वो मैं दोबारा लाइव यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे हाज़िर होंगी, और एक नए टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।